बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। आज पाकिस्तान में ये बात साबित हो गई कि इमरान खान साहब अबावदील्ला है। पाकिस्तान का कोई कानून उन्हें अपने ताबे नहीं कर सकता, ना ही वो किसी कानून के ताबे हो सकते हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि पंजाब के अल्ताफ़ को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया, उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत में इमरान खान साहब को वेलकम किया गया। तो जो कुछ भी अदालत के अंदर हुआ उसमें दो बड़ी बातें, एक अदालत की कार्रवाई, अदालत का कंडक्ट, और दूसरा अदालत का फैसला। फैसला तो ये कि इमरान खान साहब रिहा हो गए, लेकिन बड़ी खबर ये कि क्या इमरान खान साहब अदालती फैसले की रोशनी में रिहा हुए हैं, अदालत की मर्जी से रिहा हुए हैं, या इमरान खान की रिहाई किसी बड़ी डील का नतीजा है। तो मेरी ज़रा ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई एक मुबैना डील का नतीजा है, और कल रात ही उनकी रिहाई का फैसला कर लिया गया था। आज सिर्फ एक रस्मन अदालती कार्रवाई की गई है, और खान साहब को जब रिहा किया गया है तो उन्हें रिहाई के बाद घर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि इमरान खान साहब को जो है वो दोबारा कस्टडी में रखा गया, बल्कि अब वो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में है, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपनी कस्टडी में इसलिए रखा है कि कल जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो तो उस दौरान उन्हें गिरफ्तार न किया जा सके। तो खान साहब को अदालत से बड़ी अदालत से आज रिलीफ देकर रिहा कर दिया गया, और उन्हें पुलिस लाइन में ही रखा गया है, पुलिस कस्टडी में रखा गया है, और बाकायदा ये अहकाम दिए गए कि इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल कस्टडी में है, और उनको इजाज़त है कि वो किसी से भी मिल सकते हैं, कोई भी उनके पास रात गुजार सकता है। उन्हें कहा गया कि वो रात आराम से गुजारें, गपशप करें, गप्पे मारें, तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो इमरान खान साहब को कल रात ही ये गारंटी दे दी गई थी कि उन्हें किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आज अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें अदालत से रिहा करती तो मुमकिन है कि उन्हें किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता। तो उन्हें बाकायदा सिक्योरिटी के हिसार में रखा गया है ताकि उन्हें किसी और मुकदमे में गिरफ्तार ना कर किया जाए। तो वो जो एक अमिताभ का बड़ा मशहूर डायलॉग था ना कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े हो जाएं, तो इमरान खान ने साबित किया कि वो पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के अमिताभ बच्चन है, और वो जहाँ खड़े हो जाएंगे लाइन वहीं शुरू हो जाएगी। अदालत उन्हें ये कह रही कि कल आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो और ये मामला वहीं से शुरू किया जाए जहाँ गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि हाँ सब बायोमेट्रिक कराने गए थे, अदालत से जमानत लेने गए थे, इंसाफ लेने गए थे, लेकिन चूंकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ये सारा जो प्रोसेस है वो इलीगल है, नैब के वारंट इलीगल है, नैब की गिरफ्तारी इलीगल है, और जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया वो सब इलीगल है। तो ये कौम बड़ी हैरान है ये जानकर कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर थोड़ा बहुत इंसाफ के ऊपर किसी का यकीन होगा तो शायद अब वो नहीं रहेगा, क्योंकि दो किस्म के इंसाफ चल रहे हैं ना, एक इमरान खान के लिए, एक पूरे पाकिस्तान के लिए। एक और खबर आपको बता दूं कि एक मामला ये है, दूसरा जजों को भी दबाव में लाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जब ये मैसेज जाता है कि उनका घर भी जला दिया जाएगा तो फिर वो भी भागते हैं, वो भी कहते हैं जनाब बचाओ, मुझे भी बचाओ, मेरे घर को भी बचाओ। तो उन्होंने आज अदालत में इस बात का इतराफ़ किया कि उनको किसी दोस्त ने मैसेज भेजा कि आपका घर भी जला दिया जाएगा। अब ये उनके कौन से दोस्त थे, किस लेवल के दोस्त थे, क्या ये वो लोग हैं जो कि मुबैना डील का हिस्सा है, जो चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं सिर्फ वो किया जाए वरना आपका घर भी जला दिया जाएगा। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपना घर जलाने के लिए उस शख्स को रिहा कर दिया जिसने पूरे पाकिस्तान को जला दिया। यानी इमरान खान ने एहसानुल्लाह एहसान को रिहा किया था और हमारी अदालतों ने इमरान खान को रिहा कर दिया। तो फ़र्क क्या हुआ, इमरान खान और एहसानुल्लाह एहसान में क्या फ़र्क है? तो ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा क्या फ़र्क है। 2 दिन के बाद अचानक सुप्रीम कोर्ट भी खुल जाती है, सदर भी खत लिख देता है। तो ये ऐसा कौन सा जादू जो है वो जादू की छड़ी चल गई है कि 2 दिन तक पूरा पाकिस्तान जलता रहा। पाकिस्तान की जो मिलिट्री के जो बड़े बड़े बड़ी इमारतें हैं, उनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो फौज के ऊपर हमले किए गए, जीएचक्यू के ऊपर हमला किया गया और बाकायदा आर्मी ऑफिसर्स के घरों में घुस के हमले किए गए, इसके बावजूद अगर इमरान खान साहब को सिर्फ ये कहा जाता है अदालत के अंदर कि आप मजम्मत कर दें, हमारी ख्वाहिश है कि आप मजम्मत कर दें, जो जिस शख्स की मुरम्मत होनी चाहिए उससे कह रहे हैं मजम्मत कर दें। यानी जो शख्स गिरफ्तारी से पहले बता रहा है कि जी मुझे पकड़ लिया जाएगा और आपने मेरी गिरफ्तारी के बाद ये करना है और निकलना है बात। वज़ीराबाद में जब इनके ऊपर हमला हुआ था तो इमरान खान साहब अपने लोगों पे नाराज़ हुए थे कि मेरी पार्टी ने वो रिएक्शन नहीं दिया जो बेनज़ीर के लोगों ने दिया था।
تو ریئیکشن یہ ہونا چاہیے تھا کہ پورے پاکستان میں آگ لگ جائے, پورے پاکستان کو پتہ چلے کہ عمران خان کو کسی نے ہاتھ ڈالا ہے. تو اب بھی عمران خان صاحب جو ہے ان کی وہ گرفتاری سے پہلے یہ انتظامات کر کے گئے. جو رد عمل کا پلان تھا, جو ریئیکشن پلان تھا, وہ تو پہلے عمران خان نے طے کیا ہوا تھا. کل تک ہم یہ کہتے تھے کہ فلاں سے ہاتھ ہو گیا, فلاں سے ہاتھ ہو گیا, تو آج مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ پاکستانی قوم سے ہاتھ ہو گیا. پاکستانی قوم یہ سمجھ نہیں تھی کہ شاید ریاست نے کوئی فیصلہ کر لیا بڑا, ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس ملک میں جو کلٹ ہے, جو اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں, جو انتشار پھیلا رہے ہیں, ان کو کنٹرول کیا جائے گا, پولیٹیکل سٹیبلٹی مینٹین کی جائے گی. لیکن یہاں تو کچھ اور نظر آ رہا ہے, لیکن یہاں کی صورتحال کچھ اور ہی ہے. عمران خان کو صحیح گرفتار کیا گیا, غلط گرفتار کیا گیا, گرفتاری قانونی تھی, غیر قانونی تھی, یہ سب باتیں ایک لیگل پروسیس کا حصہ ہے. اس میں عدالتوں کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. اگر عمران خان کو عدالت گرفتار کرنے کا حکم دیتی ہے اس کا بھی احترام ہے, چھوڑنے کا حکم دیتی ہے اس کا بھی احترام ہے. لیکن یہ جو جج اپنے آپ کو عمرانڈو جج ثابت کر رہے ہیں, جو کھل کر سامنے آئے ہوئے ہیں کہ ہم عمرانڈوز ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی عدالت میں, آپ تشریف لائے, مائی باپ یہ کام کر دے, یہ خواہش پوری کر دے, ہماری یہ التجا ہے, ہماری یہ ریکویسٹ ہے. یہ بھوٹان کی عدالتوں کے چیف جسٹس ہیں. یہ بھی سمجھ میں آتی تھی کہ اگر آپ نے عمران خان کو عدالت میں پیش کیا ہے اور عمران خان اپنے لوگوں سے اپیل کر دے کہ جی آپ یہ توڑ پھوڑ ختم کر دیں, یہ غلط ہے, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن عمران خان نے کہا نہیں, یہ تو ہونا تھا, جب مجھے گرفتار کیا گیا تو یہ تو ہونا تھا. عدالت چپ. اطہر من اللہ صاحب 3 رکنی بینچ تھا نا, چیف جسٹس پاکستان اطہر من اللہ, جسٹس محمد مظہر علی. اطہر من اللہ تھوڑے 50-50 ہیں کیونکہ یہ ان ججوں میں ہے جو 4-3 کے فیصلے میں آئے ہوئے ہیں. وہ کہیں بولنے کی ضرورت کرتے ہیں لیکن کہیں وہ کہتے ہیں جناب ہو ہی غلط ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کی گرفتاری لیگل ہے, مان لی بات. انہوں نے یہ کہا کہ کوئی لیڈر جو ہے وہ اپنے فیل سے یا اس کے کارکنوں کے عمل سے لا تعلق نہیں ہو سکتا, ذمہ داری اس پہ آتی ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے, یہ باتیں یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن پاکستان کی عدالت کا سب سے بڑا جج چیف جسٹس وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب آپ کی مہربانی, مذمت کر دیں, آپ کی مہربانی, آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے, آپ ٹھیک ہے, فٹ ہے, کالا چشمہ پایا, نیلا سوٹ پایا. عمران خان جو کہتے ہیں نا گرفتار کر کے لے گئے تھے, گھسیٹتے ہوئے لے گئے تھے, جب عدالت میں لے کے گئے تو مرسیڈیز گاڑی میں, بلٹ پروف گاڑی میں, پروٹوکول کے ساتھ, آگے پیچھے ہوٹر, پورا اسلام آباد جیم, ایک ٹانگ پہ سب کو کھڑا کر دیا چیف جسٹس نے, لے کے آؤ عدالت. حکم ہے گھر کا, وہ کہتے ہیں نا وہی پکے گی ترکاری جو حکم سرکاری. گھر سے بھی حکم ہے, گھر سے دباؤ لے دے, ڈیل لے دے. تو ساس بھی جیت گئی اور وہ ڈیل کرنے والے بھی جیت گئے, عوام ہار گئی. جن لوگوں کو یہ کئی گمان تھا کہ عمران خان اب باوجود لا نہیں ہے اور وہ بھی پکڑے جا سکتے ہیں, ان کو بھی عدالت کے قوانین کا احترام کرنا پڑے گا, ان کو بھی عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. عمران خان کو جب لایا گیا تو اس سے پہلے بھی ان کی پیش کرنے سے پہلے آدھا پونا گھنٹہ کہیں پہ بات کرائی گئی کسی سے, اور اب اس میں ڈیل میں معافی ہے یا کوئی ان کو کھلی چھوٹ ہے, دونوں صورتیں نظر آتی ہے نا. ابھی تک تو تاثر یہ ہے کہ عمران خان نے معافی نہیں مانگی بلکہ اس نے کھلی چھوٹ دی گئی ہے. لیکن بعض رائے کہتے ہیں کہ ڈیل میں معافی بھی ہے, لیکن انہوں نے عوام کے سامنے اپنا چونکہ لیڈر کا جو ایک روب ہوتا ہے وہ تو رکھنا ہے کہ جی میں یہ سب کچھ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, جو ڈیل ہے اس کے تحت عمران خان صاحب کو 14 مئی کا الیکشن نہیں ملے گا, جو ڈیل ہے اس کے تحت الیکشن اکتوبر میں ہوں گے, جو ڈیل ہے اس کے تحت خان صاحب کو الیکشن کے نتائج ماننا پڑیں گے اور پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانا پڑے گی. اور ان کو باہر اس لیے لایا گیا ہے کہ ایک تو جب وہ عوام کو, ان کے ووٹر کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کو جان سے نہیں مارا گیا, ان کو نشے کا انجیکشن نہیں لگایا گیا, ان کو زہر کا ٹیکہ نہیں لگایا گیا, ان کو ڈرٹی ہیری نے رات ننگا کر کے نہیں مارا, ان پہ تشدد نہیں کیا گیا, ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی جو وہ دوسروں کے لیے کہتے تھے, ننگا کر کے مارا گیا, زیادتی کی گئی. تو اب تو وہ گنڈا پور سے انہوں نے فل سٹاپ لگا دیا کہ اس کے آگے کوئی بندہ پکڑا گیا تو آپ نے اس پہ یہ الزام نہیں لگانا کہ اس کو ننگا کر کے مارا گیا, زیادتی کی گئی. وہ گنڈا پور کلین ہے تو پھر عمران خان کی باری آ گئی تو عمران بھی کلین ہے. اب پی ٹی اے کی ساری قیادت گرفتار ہے, 2-3 اور لوگ آج گرفتار ہوئے, آج اعجاز چودھری گرفتار ہوئے, علی محمد گرفتار ہوئے,
قاسم سوری کے بارے میں اطلاع تھی، لیکن وہ ٹویٹ کرتے ہوئے پائے گئے، پتہ نہیں وہ گرفتار ہے کہ نہیں گرفتار ہے۔ عالیہ حمزہ گرفتار ہے۔ وزیر اعلیٰ جی بی گلگت بلتستان، ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا، ان کو نظر بند کیا گیا۔ ان پہ الزام ہے کہ وہ پی ٹی اے کے رہنما کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی اداروں کو مل رہی ہے، یعنی جہاں پہ پولیس ہے یا حکومت کی عملداری ہے، وہاں تو یعنی پکڑ دکڑ جاری ہے۔ اب یہ جو 6-7 ہزار لوگ، 10 ہزار لوگ جن کے ڈیٹا اکٹھا کیے گئے، جو آرمی ہاؤس پہ چڑھے، جو جی ایچ کیو پہ چڑھے، جنہوں نے اس ملک کی املاک کو نظر آتش کیا، اور 2 دنوں میں 6 ارب کا تو نقصان ہے۔ آپ کی یہ جو انٹرنیٹ بند ہوا ہے، اور جو اکانومی ہے اس کو بھی تقریباً اتنے نقصان ہے۔ تو 2 دنوں کا نقصان جو ہے وہ کوئی 14-15 ارب روپے کا نقصان ہے۔ انسانی جانیں الگ ضائع ہوئی، اور پاکستان کی جو یادگاریں جو جلائی گئیں وہ الگ مسئلہ ہے۔ پاکستان میں اب جن کے بچے مر گئے ہیں پروٹیسٹ کے دوران، اور جن پولیس اہلکاروں کی زخمی ہوئے ہیں، ان کے ناک منہ کان پھٹ گئے ہیں، ان کے بڑا تشدد ہوا ہے۔ پھر جن کی املاک جلا دی گئی ہیں، کسی کا کنٹینر جلا دیا گیا، کسی کا ٹرالر جلا دیا گیا، کسی کی گاڑی جلا دی گئی، کسی کو حکومت کو کمپنسیٹ کرتی ہے؟ جس کا جل گیا وہ جل گیا، کون کسی کو بھرپائی دے گا؟ جس کا ٹینکر جلا دیا پیٹرول کا، اس کو کوئی پیٹرول کا ٹینکر گورنمنٹ دے گی کہ یہ آپ کا بھائی پیٹرول آ رہا تھا تو جل گیا ہے، یہ آپ کی گاڑی جل گئی ہے، یہ آپ کے گھر میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے؟ اس پہ تو حکومت کہتی ہے ساڈا ذمہ توش پوش۔ تو عمران خان کی رہائی کے فیصلے میں 3-4 چیزیں سامنے آئی ہیں کہ عدالت کے ہاتھوں سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، نہ آئندہ کسی کو کیا جا سکے گا، اور جو عدالت جاتے ہوئے پکڑا جائے گا، یعنی عدالت کے پریمیسز کے اندر انصاف لینے جائے گا یا درخواست دینے جائے گا، اس کو اس وقت تک نہیں پکڑا جائے گا جب تک عدالت سے یا رجسٹرار سے اجازت نہیں لی جائے گی۔ تو خان صاحب نے آج عدالت میں یہ بھی انکشاف کیا کہ بلکہ الزام لگایا کہ جی مجھے گرفتار کرتے ہوئے وارنٹ نہیں دکھائے گئے، مجھے ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا، مجھے ڈنڈے مارے گئے، اور مجھے جو ہے وہ سونے نہیں دیا گیا۔ تو خان صاحب نے تو الٹا ریاست کے اوپر چارج شیٹ لگا دی ہے۔ یعنی خان صاحب جو ہے وہ خان صاحب نہیں پکڑے تھے، حکومت نے اپنے جوائی پھڑیا سی، اور وہ جو داماد کو کی خدمت نہیں کی گئی اس کا انہوں نے باقاعدہ اظہار کر دیا۔ تو آئندہ کے لیے میرا خیال ہے اس حکومت کو تو توبہ کر لینی چاہیے۔ شہباز شریف کو چاہیے کہ وہ آگے قوم سے معافی مانگے کہ جناب غلطی ہوگی، ہم نے عمران خان صاحب کو پکڑا، ریاست میں اتنی طاقت نہیں ہے، حکومت میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہمیں بھی ڈرامے کر رہے ہیں، کسی لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں کہ یہ کرپشن ہے، فلانا ہے، بہت کچھ کیا ہوا ہے۔ کچھ نہیں، عمران خان صاحب کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا جب تک دنیا ان کے ساتھ ہے، جب تک عالمی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں، جب تک وہ جنہوں نے ان کو پالا پوسا، جن کا وہ پروڈکٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہے، آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو قوم کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ جناب بے بس ہیں۔ یہ جو آ کے روز ٹی وی پہ دھمکیاں لگاتے ہیں، وہ آج مریم اورنگزیب آئی کہ جی ججوں کے گھر بھی جل دیں گے، جلانے کس نے ہے؟ آپ لوگوں میں اتنا تپڑ کا ہے۔ آپ یعنی مسلم لیگ نون جب نواز شریف گرفتار ہوئے تھے تو ایئرپورٹ نہیں جا سکے تھے، ٹھوکر نیاز بیگ پہ جلوس رک گیا تھا، شہباز شریف صاحب جلوس لے کے نکلے تھے اور وہ جلوس جناب وہ مال تک ہی نہیں پہنچ پایا تھا، اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جا کے۔ تو پی ٹی آئی والوں نے کم از کم ثابت کیا کہ ہاں اگر لڑائی لڑنی ہے تو ایسے لڑتے ہیں، اور وہ غلط ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچایا ہے، ریاست کو چیلنج کیا ہے، جو کچھ بھی کہیں، لیکن انہوں نے عمران خان رہا کرا لیا۔ تو پھر تحریک انصاف والوں کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے 2 دن میں ایسی آت مچائی ہے۔ اب چاہے عمران خان کی رہائی ڈیل کے نتیجے میں ہوئی ہے، لیکن جو پریشر بلڈ کیا ہے وہ تو یہ 2-3 دن کے ہنگاموں نے کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت بھی سیٹ کر دی گئی کہ اگر کسی بھی ملک کے لیڈر کو گرفتار کیا جائے تو اس کے لوگوں کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر سیدھے سیدھے جائے اور ویسے ہی کرے جیسے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیا۔ یعنی اس ملک میں سب سے طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے، اور آپ پھر اسٹیبلشمنٹ کے جا کے گھروں کے گھیراؤ کریں، پتھراؤ کریں، جلاؤ کریں، تو پھر آپ کو بھی ریلیف مل جائے گا۔ یہ تو مثال سیٹ ہو گئی نا۔ ورنہ عمران خان صاحب نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، نیب نے گرفتار کیا، کیسے سپریم کورٹ نیب کو روک سکتی ہے کہ آپ گرفتار نہ کریں؟
نیب کے قوانین سپریم کورٹ کے قوانین کے ماتحت ہے ہی نہیں. اور کیسے اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد پولیس جو ہے وہ نیب کی کسٹڈی سے ملزم کو نکال کر لے کے گئی وہاں پہ سپریم کورٹ؟ تو یہ سب کسی کے حکم پہ ہو رہا تھا نا. یہ وہ مبینہ ڈیل ہے جو کہ میں کریک کر رہا ہوں. باقی وہ بیچارے آفتاب اقبال پکڑا گیا، عمران ریاض پکڑا گیا، وہ بھی سیریمونیل ہے، ایک ایک دو دو دن رہیں گے. کل عدالت ہوگی بھی کہے گی سب کو رہا کر دو. لاہور ہائی کورٹ چلے جائے، صبح کہیں گے سب کو رہا کرو. پہلے بھی ہو چکا ہے، پہلے بھی عدالتوں نے کس کو 2-4 دن سے زیادہ رہنے دیا ہے، چاہے وہ اسد عمر ہو، چاہے پہلے بھی ایک ایک دن اڈیالہ 2 دن 3 دن رہے تھے. اب بھی جو اڈیالہ گئے ہیں سب کو اڈیالہ بھیج دیا گیا، زیادہ تر لوگ اڈیالہ جیل میں. تو 2-3 دن بعد وہ رہا ہو جائیں گے. حکومت نے ایم پی او کے تحت بند کیا ہے، 15 دن کم از کم حکومت بند کر سکتی ہے، نظر بند کر سکتی ہے یا گرفتار کر سکتی ہے. تو کل کوئی بھی کورٹ کہے گی لاؤ جناب، اور پولیس جائے گی نکال کے پیش کر دے گی، وہاں سے گھر بھیج دے گی، ختم ہو گئی کہانی. تو اگر یہ سارا کچھ اسی طرح تھا تو بھائی پھر وہ آج صدر صاحب نے خط لکھ دیا شہباز شریف کو رہائی غیر قانونی ہے، فلانا فلانا. 2 دن انہیں ہوش نہیں آئی. 9 مئی کو عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں، 9 مئی کو ہنگامے ہوئے، 10 مئی کو ہنگامے ہوئے. صدر صاحب نے کیا وہ چھٹی پہ گئے ہوئے تھے، وہ بھی کوئی انٹا غفیل ہو کے پڑے ہوئے تھے، کوئی انہوں نے بھی دوائی سونگ لی تھی یا کھا لی تھی. لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا جب وہ ایک جگہ سے ہوتا ہے اشارہ تو حاضر لہو ہمارا، تو پھر سارے ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب. سب کو کہا ٹھیک ہے بھائی آپ کریں، آپ بھی لکھ دیں خط، آپ بھی کورٹ میں چلے جائیں، لے لیں ریلیف، وہاں سے ختم ہو گئی بات، کہانی ختم. لوگوں آپ کو ممکن ہے کہ یہ سارا ہنگامہ رائی کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری ڈیل ہنگامہ رائی کو ختم کرنے کے لیے کی ہو، ممکن ہے. لیکن ہوئی تو ڈیل. تو پھر عمران خان صحیح کہتا ہے، پاور ٹاکس ٹو پاور. جب تک پھر آپ پاور نہیں دکھائیں گے کہ آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا، پھر آپ کو جیل میں ڈال کے لوگ بھول جائیں گے. وہ پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر جو گرفتار ہوا تھا نا، حسین شہید سہروردی، کوئی میرا خیال ہے وہ 18 ماہ یا 20 ماہ قید میں رہے تھے. اگر اس طرح کی آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر آپ جیلوں میں رہیں گے. یا تو پھر وہی ہے کہ یعنی آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے. اب یہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، جج ہیں مرانڈو تو ہیں، وہ تو کہہ رہے جناب بڑی مہربانی. اور جس کی ٹانگ خراب تھی نیب میں جا کے ٹانگ بھی صحیح ہوگی، نہ ویل چیئر نہ کوئی فراٹے بھرتے ہوئے خاص، اب سیڑھیاں میں چڑھ گئے. کسی جگہ کسی کا ہاتھ ہی تھام لیتے کہ یار میرے ٹانگ میں درد ہے، کو مجھے ڈنڈے مارے گئے. کالا چشمہ لگایا ہو، کون سا قیدی چشمہ لگا کر اور مایا لگا ہوا سوٹ پہن کر عدالت میں پیش ہوتا ہے؟ او بھائی یہ سرکاری مہمان ہے. تو آج سے کم از کم یہ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ جی اس ملک میں کسی بھی طاقتور آدمی کو اس کے کیے کی کوئی سزا مل سکتی ہے، تو وہ نہیں مل سکتی. آپ سائیکل چوری میں اندر ہو جائیں گے، آپ کسی کی مرغی چرا لیں، آپ کو ساری زندگی رہائی نہیں ملے گی. آپ کا کوئی مقدمہ نہیں سنے گا، عدالتیں کئی مہینے مقدمہ نہیں سنتی، آپ جھوٹے مقدمے میں پکڑے جائیں. جیلوں میں بے شمار قیدی ایسے ہیں جو کہ جن کے پاس وکیل نہیں ہے عدالتوں میں جانے کے لیے، کیس معمولی ہیں، نہ عدالتیں وہ کیس سنتی ہیں. سپریم کورٹ میں ہزاروں کیس جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، لیکن عدالت عمران خان صاحب کو ریلیف دینے پہ لگی ہوئی ہے. ہاں عمران خان صاحب نے کہا جی مذاکرات کر لیں، آپ مذاکرات کر لیں، یہ عدالتوں کا کام ہوتا ہے مذاکرات کرانا. تو چیف جسٹس جو ہے وہ صحیح کہا، پنچایتی عدالت ہے بھائی، عدالت تو ہے ہی نہیں، پنچایت ہے. ہاں صاحب نے عدالت میں کہا مجھے گھر جانے دیں، تو انہوں نے کہا بھائی اب پولیس کی کسٹڈی میں رہو، تمہیں گھر بھیجا تو کوئی اور اٹھا کے لے جائے گا، تو پھر ہم کہاں سے ایک اور نئی مصیبت میں پڑے رہیں گے. اب عدالتوں نے کہا جی بنی گالا سیکورٹی کے لیے محفوظ نہیں. کیسے پتا عدالتوں کو بنی گالا سیکورٹی کے لیے محفوظ نہیں ہے؟ آئی جی اسلام آباد نے کہا عدالت میں جی وہ سیکورٹی کے لیے محفوظ نہیں ہے. بھائی عمران خان کی سیکورٹی اتنی ہے کہ آپ عمران خان کو ان کے گھر سے گرفتار نہیں کر سکے، ان کو راستے میں آتے جاتے گرفتار نہیں کر سکے. آپ کو وہ جگہ تلاش کرنی پڑی جہاں پر وہ کسی کمرے کے اندر اسکیننگ کے لیے ہوں، جہاں 3-4 لوگ ہی ہوتے ہیں، زیادہ لوگ وہاں نہیں ہوتے، تو وہاں سے گرفتار کرنے کی کا آپ کو وہ موقع ملا. اب آج کے بعد تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل عمران خان صاحب پیش ہو گئے، تو کیا کر لے گی اسلام آباد ہائی کورٹ؟
کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط قرار دے دے کہ نہیں جی نہیں، میں نے یہ جو فیصلہ دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ درست تھا، ہم نے ان کی گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا، سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دے دیا؟ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ ہاں سب پیش ہوں گے، وہ کہیں گے جی ہمیں تو نوٹس نہیں ملا، ہم اس نوٹس کو چیلنج کرتے ہیں، ہم شامل تفتیش ہو جاتے ہیں، کہانی ختم۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب اپنی بیٹھیں گے بلٹ پروف گاڑی کے اندر اور اسی طرح زمان پر تشریف لائیں گے جس طرح بابر کی واپسی ہوئی تھی۔ بڑے لوگ مجھے کہتے ہیں پکچر ابھی باقی، تو پکچر تو ہمیشہ باقی رہتی، پاکستان کی سیاست میں کبھی پکچر ختم ہوتی ہی نہیں ہے، یہ پکچر باقی ہے، لیکن وہ پکچر کیا ہوگی گاڈ نوز۔ میرے ذرائع تو کہتے ہیں کہ چل پروگرام ہے، یہ 2-4 مہینے انہوں نے آرام سے گزارنے ہیں، اب اگلے الیکشن ان کو مل جائے گا۔ لیکن ایک چیز میں ابھی بھی میرے سورس یہ کہتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ حکومت میں آنے کا نہیں ہے، بس یہی بات ہے جو لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے، جس میں ڈیل بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود جو ہے عمران خان اقتدار میں واپس آنے کی ابھی ان کے لیے وہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ تو اب تک لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں، اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔